अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। रवां हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों और दहशतगर्दी के वाकयात को लेकर पाक अफगान कशीदगी में इजाफे के बाद आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जिसकी क़यादत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब करेंगे। इस हवाले से कल बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी दोहा में तयशुदा मुज़ाकरात का नतीजा निकलने तक जारी रहेगी, जिस पर आज तर्जुमान दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आया है, जिसमें दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी की फौरी खात्मे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान किसी कशीदगी का ख्वाह नहीं, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल चाहता है। बयान में अफगान तालिबान से यह मुतालबा किया गया है कि अफगान तालिबान को अपने बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करने चाहिए, जबकि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा भी दोहराया गया है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तानी वफ़द अफगानिस्तान से TTP की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सबूत लेकर गया है। पाकिस्तान को मतलूब मुबैना दहशतगर्दों के सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वज़ारत दिफा और अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर तस्दीक की है कि इस्लामी इमारत के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की क़यादत में एक आला सतह का वफ़द दोहा गया है ताकि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सके। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगरचा इस्लामी इमारत को पाकिस्तानी हमलों का जवाब देने का हक हासिल है, ताहम इमारत अपनी अफवाज को हिदायत दी है कि किसी नई नकलो हरकत से गुरेज करें ताकि अपने मुज़ाकराती वफ़द की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखा जा सके। अब देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान से होने वाली बातचीत में क्या मामला ज़ेर बहस आते हैं और इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से कशीदगी में इजाफे और भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत के पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जंगी बयानात के बाद आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों मामलात पर सख्त पैगाम दिया है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मैं भारत की अस्करी क़यादत को नसीहत और वाज़े तौर पर खबरदार करता हूं कि जोरी माहौल में जंग के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने मुतालबा किया कि नई दिल्ली बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक बुनियादी मसाइल हल करे। हम आपकी धमकियों से ना तो खौफजदा होंगे और ना ही दबाव में आएंगे और किसी भी मामूली इश्तियाल अंगेजी का बिला किसी तरद्दुद फैसला कुन जवाब देंगे। Most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India.
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को दोबारा जारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल से खबरदार कर रहे थे, जबकि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में अफगान हुकूमत से मुतल्लिक भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी इतना ही परेशान कुन है। आर्मी चीफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त ही तासुब पर पेशरफ्त करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें मौजूद हैं। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. आर्मी चीफ कह रहे थे कि कौम यकीन रखे कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारी पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अहम बात यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 से 4 रोज की सरहदी झड़पों के बाद बुध को पहली जंगबंदी हुई थी, जिसके बाद कल इस जंगबंदी में 2 रोज की तोसी की खबरें सामने आई थी। मगर कल ही खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी तनसीबात पर दहशतगर्दों के हमले के वाकयात भी सामने आए और फिर कल रात पाकिस्तान की जानिब से भी अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में कार्रवाई की गई, जिस पर कल सोशल मीडिया में क्यासराइयां जारी थी कि इस कार्रवाई में मकामी क्रिकेटर्स की हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने बयान में मुतअद्दिद अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा करते हुए पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली ट्राई सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद अफगान कौमी टीम के कप्तान राशिद खान ने भी सोशल मीडिया पर अफगान बोर्ड के फैसले की हिमायत का बयान जारी किया। मगर सिक्योरिटी जराए ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि फोर्सेज ने अफगानिस्तान की सरहद के करीब टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती से फिजाई हमलों में बनाया। जबकि वफाकी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने भी अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से जायद खवारिज मारे गए। 48 घंटे तवील सीज फायर के दौरान अफगानिस्तान से खारजियों ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के हमलों की कोशिश को मौसर तौर पर नाकाम बना दिया। वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप के खारजियों के खिलाफ गुज़िश्ता रात हदफ पर दुरुस्त कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में कम से कम 60 से 70 खवारिज मारे गए। कार्रवाई में आम शहरियों को निशाना बनाने से मुतल्लिक तमाम क्यासराइयां और दावे गलत हैं। इन दावों का मकसद अफगानिस्तान के अंदर से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत पैदा करना है। इसके अलावा आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां जारी रही। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू मुगल कोट सेक्टर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना अल ख्वारिज की खुदकश हमले की नाकाम कोशिश में 3 खवातीन और 2 बच्चे जहां बाग हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के अलावा हुकूमत को इस वक्त एक और अंदरूनी चैलेंज का भी सामना है। 13 अक्टूबर को मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम के बाद टीएलपी के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में टीएलपी के हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि टीएलपी की क़यादत और कारकुनों पर सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे चुकी है और इस सिलसिले में समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है, जिस पर अब वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है। आज वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी टीएलपी पर पाबंदी का इंदिया देते हुए कहा है कि हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी, लेकिन टीएलपी पर पाबंदी लगाने के लिए जवाज मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मुतल्लक आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फैसला करेगी, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती है तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह भी टीएलपी पर पाबंदी का इंदिया दे रहे थे। और अब अगर वफाकी हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी देती है तो आइन के आर्टिकल 17 की शिक नंबर 2 में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक वफाकी हुकूमत को पाबंदी की मंजूरी के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में टीएलपी के खिलाफ रेफरेंस दायर करना होगा और सुप्रीम कोर्ट पाबंदी पर हतमी फैसला करेगी। अहम बात यह कि इस वक्त पंजाब इस्लामाबाद में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 13 अक्टूबर से अब तक पंजाब भर में टीएलपी के 5000 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा टीएलपी के दफातर को सील किया जा रहा है, जबकि उनके मसाजिद और मदरसों को औकाफ के कंट्रोल में दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि साद रिजवी और अनस रिजवी समेत टीएलपी के मुतादिद रहनुमा ताहाल रूपोश हैं। 13 अक्टूबर को टीएलपी के मार्च को मुरीद के में रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन किया था और इस दौरान टीएलपी कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक एक एसएचओ जहांबाग और 47 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें से 17 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी थी। दूसरी तरफ टीएलपी ने मुरीद के में होने वाले पुलिस एक्शन में अपने कारकुनान की हलाकत की तादाद तो नहीं बताई है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस के मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग से इसके सैकड़ों कारकुनान जाँ भाग हुए हैं, जिनकी मैयतें भी लवाकिन के हवाले नहीं की जा रही और लवाकिन से हल्फनामे मांगे जा रहे हैं कि लाशें इस शर्त पर दी जाएंगी कि वो किसी किस्म की कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। जबकि पुलिस टीएलपी के सैकड़ों कारकुनान की हलाकत और मैयतों की हवालगी के लिए हल्फनामे लेने के दावों की तरदीद कर रही है। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, लेकिन देखना यह होगा कि हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी के फैसले पर कायम रहती है या नहीं, क्योंकि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद टीएलपी पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात के नतीजे में 7 माह बाद ये पाबंदी वापस उठा ली गई थी। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एमएलएन के सीनियर रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने। तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तलाल साहब, सबसे पहले बात करते हैं दोहा मुज़ाकरात की। क्या कोई उम्मीद की जाए कि कोई बेहतर आउटकम आएगा, क्योंकि हुकूमत तो बता चुकी है कि पहले भी अफगान तालिबान से कई मरतबा 3-4 सालों में एंगेज किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्योंकि कतर की सालिसी में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो एक्सपेक्ट किया जाए कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा, किसी मुआहदे पे पहुंच सकेंगे दोनों ममालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने इंट्रो में कहा यही हकीकत है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि वो सफारती तरीके से और इसी तरह दफाई जो हमारे अदारे हैं उनका जो राब्ता था अफ़गानिस्तान से, और लेकिन उसके कोई अच्छे नताइज नहीं आए। अब पहली दफ़ा तीसरा मुल्क, इससे पहले भी चाइना ने भी और दूसरे ममालिक ने भी ये ट्राई किया कि ये मैसेज जो है अफ़गानिस्तान को जाए कि अफ़गानिस्तान जो उन्होंने दोहा में एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि उनकी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी के लिए भी, वो अपने उस वादे को पूरा करें दुनिया के साथ। बहरहाल अब एक तीसरे मुल्क के होते हुए ये बातचीत हो रही है और इसमें एक ही बेहतरी की रास्ता है, वो ये कि अफ़गानिस्तान को वो तमाम फ़राइज़ जो उनका उस दोहा एग्रीमेंट में शामिल हैं वो उनको उस पर अमल करना होगा, हर सूरत करना होगा। नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने इलाकाई और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को अब तैयार है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो जो पॉलिसी इस वक्त है वो जारी रहेगी, यानी कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई भी हमला टीटीपी की तरफ से हुआ तो उसका जवाब फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पे दिया जाएगा। देखिए, क्यों बेहतरी नहीं आती? इसलिए कि रिजॉल्व नहीं है उनमें वो कमिटमेंट नहीं है, और वो कमिटमेंट और रिजॉल्व जो है वो जब तक अमली तौर पे अब नज़र नहीं आएगा अफ़गानिस्तान के अंदर से, जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ से ख्वारिज पाकिस्तान दाखिल होते हैं, जहाँ ट्रेंड होते हैं, जहाँ पर स्पॉन्सर होते हैं, और उसके बाद हालिया इंडिया के साथ जो हाथ मिलाया है, जहाँ कश्मीर तक को इंडियन टेरिटरी तस्लीम कर लिया गया है। आप ये देख लें कि ये तो हम दुनिया को कहते थे ये प्रॉक्सी हैं, इन्होंने साबित किया है कि अब ये प्रॉक्सी हैं, लिख पढ़ के इन्होंने अपने आप को उनकी प्रॉक्सी बनाया। तो अगर ये किसी की प्रॉक्सी बनेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान ने जो बात की है वो पाकिस्तान उससे पीछे नहीं होगा,
اور پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی قدم وہ اٹھا سکتے ہیں. اور کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے اب مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اب وہ ٹی ٹی پی کے ایگزسٹ کرنے سے کہ افغانستان وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس سے ہی انکاری ہے. ماسکو میں بھی اس قسم کا بیان آیا, انڈیا میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا. تو کیا پاکستان اب ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ یہ بتائے گا کہ ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں اور وہاں سے حملے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. بھئی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہوتا تو یہ آپ خوارج آپ کے افغانستان سے کیوں آتے ہیں, ٹرینڈ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے کیمپس کی نشاندہی کی ہے, ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے, اس کے بعد ایک ایک چیز کی کہ ٹریننگ کیمپس کہاں ہیں, ہائیڈ آؤٹس کہاں ہیں, داخل کیس کہاں سے ہوتے ہیں, اور کوئی ایک نہیں سینکڑوں ڈوزیئرز جو ہیں وہ ان تک دیے گئے ہیں, سینکڑوں, کئی سو میں ہیں وہ, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. اور ان کو ایسے ثبوت دیے جو ناقابل تردید ہیں. کچھ دیر پہلے ہمارا خواجہ آصف صاحب سے بھی رابطہ ہوا, انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہمارے جاری ہیں. اب لیٹس سی کہ یہ ایک دور ہوتا ہے یا مزید دور ہوں گے مذاکرات کے, اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ایک اور معاملے پہ بات کرتے ہیں, وہ ہے ٹی ایل پی کا ایشو. پنجاب حکومت نے 2 دن پہلے سمری ارسال کرتی ہے وفاقی حکومت کو, اور انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جائے. کیا وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کر چکی ہے کہ کیا پابندی لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ دیکھیں ریفرنس جو ہے وہ وفاقی حکومت تک پہنچ گیا ہے, اور ڈیو ڈیلیجنس جو ہے, جو باقی اس کی تحقیقات اور باقی جو اس کے قانونی جو پیچیدگیاں اور باقی معاملات ہیں اس کو انٹیریئر منسٹری دیکھ رہی ہے. اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے وفاقی حکومت اور تک بھیجیں گے. باقی جو شواہد ابھی تک بہت سارے آئے ہیں سامنے, وہ کسی سیاسی جماعت میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کے کچھ تو پنجاب سے آئے ہیں کہ کتنے لوگ مستقل معذور ہیں, پولیس کی میں بات کر رہا ہوں, کتنے ہلاک کیے گئے ہیں, کتنے گاڑیوں کو جلایا گیا ہے, کتنی سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نشان بنایا گیا ہے. اور اسی طرح پھر یہ تمام جو واقعات ہیں اگر ان کی ٹائمنگ بھی دیکھیں, یعنی ان لوگوں نے پہلا دھرنا جو تھا وہ 1 مئی کو اناؤنس کیا جب پاکستان انڈیا کی جنگ جو تھی اس کا آغاز ہو چکا تھا, اور دوسرا انہوں نے مارچ اس وقت کیا جب پاکستان کی جنگ افغانستان کے ساتھ ہوئی, اور اس کے علاوہ فلڈ اپنی جگہ پہ تھے. اور حالانکہ غزہ میں پوری دنیا, جس دنیا میں میرا ملین مارچ بھی ہوئے ہیں, وہاں لوگ سمجھتے تھے کہ چلیں بریک تھرو ہوا ہے, امید پیدا ہوئی ہے, معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے, اور پہلی دفعہ کوئی مثبت اشارے مل رہے تھے کہ غزہ اور فلسطین والوں کو اپنا وطن مل جائے گا. لوگ وہاں جشن منا رہے تھے اور یہاں پر فساد کھڑا کیا جا رہا تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پہ اس کی کوئی نہ کوئی کڑیاں ملیں گی کہ یہ ٹائمنگ اگر قانونی طور پہ گراؤنڈ بنانا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر وفاقی حکومت بھی انڈورس کرتی ہے اس پابندی کو تو پھر معاملہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ جائے گا ریفرنس, اور پھر سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے. یہ دلیل کہ دیکھیں غزہ میں ایک جنگ بندی ہو چکی تھی, اس کے بعد یہ مظاہرہ کیوں کیا جا رہا تھا, اس پر تو میرے خیال سے اس کو پابندی نہیں لگ سکتی. تو اسپیسیفک گراؤنڈز کیا ہوں گے پابندی کے؟ پھر نہیں, میں نے تو آپ کو یہ بہت اس سے بھی بڑی بات بتائی ہے نا. میں نے تو کہا کہ اس کے تانے بانے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان مظاہروں کی ٹائمنگ جو ہے وہ قدرتی طور پہ اس طرح کی ہو کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو تو تب بھی ان کا مارچ تھا, اور پاکستان افغانستان کی جنگ ہے تب بھی ان کا مارچ تھا. ایک سائڈ پہ ٹی ٹی پی ہمارے دفاعی اداروں کو وہاں پر نشانہ بنا رہی تھی, اور دوسری سائڈ پہ یہ سیدھی گولیاں چلا رہے تھے, اور وہاں پر ہمارے افسروں کو بختر بند گاڑیوں سے نکال کر شہید کیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کے علاوہ بہت ساری گراؤنڈز ہیں, وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کتنے 69 ایسے پولیس والے ہیں جو کہ مستقل معذور ہیں, اس کے بعد ہلاک کیے گئے, پھر اس کے بعد کتنے زخمی ہیں, کتنی سرکاری اور غیر سرکاری اور پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں, املاک کو نقصان پہنچانا, پھر اس کے بعد ان کی تقریریں اور بہت سارا مواد ایسا ہے جو کہ اظہار رائے کی آزادی یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر اس طرح کی تقریر یا اس کا لہجہ
اور وہ نہیں کر سکتے، وہ آپ نے سنی ہوگی. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ پنجاب حکومت نے جو بھیجی ہیں، مگر ابھی وفاقی حکومت اس پہ کام کرے گی. لیکن یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ وفاقی حکومت ان پہ پابندی لگائے گی. 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اسی طریقے سے ان کے اشتعال انگیزی اور پرتشدد جو مظاہرے تھے جس میں پولیس والے مارے گئے تھے، اس کے بعد ان پہ پابندی لگائی گئی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 6-7 مہینے بعد خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں، اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور پابندی ان پہ ہٹا لی جاتی ہے. تو ابھی بھی ایک مختصر وقت کے لیے لگے گی یا یہ فیصلہ جو ہے مستقل بنیاد پہ اب کیا جا رہا ہے؟ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. ریاست بہت کچھ سیکھ چکی ہے اور ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ نو نان سینس، کوئی اس طرح کا کام نہیں کہ آپ انتہا پسندی اور آپ مذہبی ہوں یا کوئی دوسرا وہ یہاں پر وائلنس کریں گے، یہاں آ کے جتھے لے کر آئیں گے، یہاں اپنی مرضی سے آپ مظاہرہ کریں گے، آپ مرضی کی اپنی تقریر کریں گے، آپ اپنی مرضی کا قانون چاہیں گے، آپ جہاد کے فتوے دیں گے، آپ فیصلے کریں گے، آپ لوگوں کے سر قلم کرنے کے لیے وہاں پر ممبر پر بیٹھ کے بات کریں گے. پاکستان نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ریاست کا یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ اب آپ کو اس میں مجھے بتائیے طلال صاحب، پھر ریاست کسی مظاہرے میں پرتشدد واقعات کا جس پہ پولیس اہلکار زخمی ہو، شہید ہو، دوسری طرف سے ہلاکتیں ہوں، اس کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ جب آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، اشتعال انگیز تقاریر ہو، لوگوں کو دھمکیاں دینا ہو، کئی ایسے واقعات قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہم نے دیکھے ہیں، مائنورٹیز کے حوالے سے دیکھے ہیں، ان پہ الزام لگتے رہے، تو اس وقت ریاست کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ اب تو ہر چیز پہ ہم بات سن رہے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مین کا بھی معاملہ ہے، یہ تو دیکھیں پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس ڈالے کہاں سے آتے ہیں، گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں. ان چیزوں پہ ریاست پہلے حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ کوئی اس طرح کے ایونٹ کا کیوں انتظار کرتی ہے جس میں پھر دوسری طرف سے بھی الزام لگتا ہے کہ دیکھیں ایکسٹرا یوز آف فورس ہوا ہے، انڈسکرمنیٹ کر کے لوگوں کو مارا گیا ہے؟ یہ کیوں انتظار کرتی ہے ریاست اس کا؟ دیکھیں، آپ جو ریاست ہے وہ یہ فرض کر کے فیصلے نہیں کر سکتی جب تک ایونٹس ہو نا، جب تک بہت ساری چیزیں سامنے نہ آئیں. وہ تو ایک عرصے سے ہو رہے ہیں. میں اسی پہ نہیں دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اب کی ریاست کی بات کر رہا ہوں نا، اب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ کو مستقل مزاجی نظر آئے گی، آپ کو کلیئرٹی نظر آئے گی، اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے سیکھا گیا ہے اور اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہاں، سیاست ہر ایک کا حق ہے، مگر سیاست کرنے کے لیے آپ کو سیاسی جماعت ہونا چاہیے. انتشاری جماعت، فسادی، یا آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جنونیت میں اس پورے ملک کو چند سو یا چند ہزار آدمی یرغمال بنانے کی کوشش کریں. پوری ریاست کو یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، اس دن جو مرید کے میں ہوا اس کے حوالے سے ایک دو باتیں کہی جا رہی ہیں اور آپ بتائیے گا. ایک تو یہ کہ اس وقت سعد رضوی کی تقاریر تھی کہ ہم نے تو ایک ٹیم بھیجی ہے مذاکرات کے لیے اور وہ ٹیم کو بھی آپ لوگوں نے رکھ لیا ہے، یہ کیسے مذاکرات ہیں؟ ایک یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. دوسرا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے جو بھی ان کے جتنے لوگ تھے ان پہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی گئی، ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کیا گیا اور اس وجہ سے بڑی تعداد میں ان کے یہاں لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہلاکت ہوئی ہے. مطلب کہا جا رہا ہے کہ جو قانون توڑ رہا ہو اس کے خلاف تو کارروائی کریں، لیکن انڈسکرمنیٹ فائرنگ یا ایکسٹرا یوز آف فورس کے الزام لگ رہے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان سے بات چیت تو اس وقت سے ہو رہی تھی جب یہ لاہور سے نکلے بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد پاکستان کی بہت بڑی مذہبی سیاسی شخصیت نے ان سے بات کی. جو کمٹمنٹ انہوں نے ان سے کی، انہوں نے اس کو بھی بعد میں شرمندہ کیا، ڈچ کیا. اور وہ میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ شخصیت کبھی خود اس بات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد اور بہت سارے لوگ، میرے نالج میں، لیکن بتائیے گا کہ مطلب بریک تھرو کیوں نہیں ہو سکا وہاں پہ؟ مطلب کیا ان کی ڈیمانڈ تھی اور ریاست کیا چاہتی تھی ان سے؟ سر دیکھیے، بریک تھرو کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کا ایجنڈا ہو، یعنی آپ کا ایجنڈے پہ ہو، آپ بریک تھرو کیسے کریں گے؟ آپ اس پورے جتنے لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے، کسی کو بھی غزہ میں خوراک، دوائیاں بھیجنا، غزہ کی کوئی ایک آدھ لائن انکلوڈ کرنا، وہ بھی نہیں تھی اس میں. بلکہ جو تھا وہ تھے ان کے اپنے پیسے جو منی لانڈرنگ اور بہت سارے برآمد ہوئے ہیں، ان کے مزید پیسے کہ ہمارا خرچہ جو لانگ مارچ پہ ہوا ہے انہیں لینے کی عادت ہے پیسے، وہ والا. پھر کہتے تھے کہ کئی ایک دہشت گردی اور قتل میں سزا یافتہ مجرمان کی لسٹ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اس پہ کیسے ریاست مجھے یہ بتائیے کہ یہ کام کر دیتی؟ اور ہر کوشش کی ہے، انہیں محفوظ راستہ دیا گیا ہے. یہ ہر آدمی کو ڈچ کرتے رہے، یہ ٹائم گین کرتے رہے،
یہ ٹائم گین کر کے انتشار کو بڑھاتے رہے, اپنی پوزیشنز کو مضبوط کرتے رہے. ایون مسجد کے میناروں کے اندر بھی پوزیشن لے کر پولیس فورسز پہ ڈائریکٹ فائر کیا گیا ہے, اور مرید کے ان کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے جس میں کئی گھروں میں ان کے لوگوں نے محفوظ جگہ پہ پوزیشن لی تھی, اور اتنی سیدھی فائرنگ ہوئی ہے. ہمارے پاس اے پی سیز ہیں جس پہ یہ فائر لگے ہیں. اس کے بعد شہید ہوا ہے, جو شہید ہوا ہے اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد جو لوگ ہمارے انجرڈ ہیں, ہمارے لوگ تو ہاسپٹلز میں ہیں, ہم تو ایویڈنس دے رہے ہیں, ان کے لوگ کہاں ہیں؟ طلال صاحب, لیکن کیا یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ جو پیسے سعد رضوی کے گھر سے ضبط کیے گئے وہ بھی واپس کیے جائیں؟ یہ بھی ایک معاملہ بیچ میں آیا تھا. جی میں نے سب سے پہلے کہا یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی, نہ صرف وہ واپس کریں بلکہ جو خرچہ اس لانگ مارچ پہ آیا وہ بھی ساری چیزیں پوری کر کے دیں. اس پہ بھی بہت سارے, یعنی وہ بھی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی بھتے کی صورت میں مانگا جا رہا تھا. تو یہ اس طرح کے معاملات, تو اس پہ بریک تھرو آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیں نا, آپ لبیک یا رسول اللہ کا آپ بھی نعرہ لگاتے, میں کیا ہم یہ نعرہ لگاتے ہوئے کبھی کسی کو پتھر بھی مار سکتے ہیں؟ سیدھی گولیاں. تو طلال صاحب, اور درجنوں پولیس والے زخمی یہ ہیں. اب دوسری طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی گئی, ایکسٹرا یوز آف فورس کیا گیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری میتیں بھی جو ہے ضبط کر لی گئی ہیں, وہ دے نہیں رہے. وہ کہتے ہیں پہلے آپ آ کے کوئی حلف نامہ دیں کہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے, شرائط ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو یہ جنازے دیے جائیں گے. کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں, ان کی یوز آف فورس مظاہرین نے جو کی ہے, اس کے بعد ایک محدود یوز آف فورس سیکیورٹی فورسز نے کی, صرف کلیئر کروانے کے لیے, اور حتی الوسع کوشش کیا کہ زیادہ نقصان نہ ہو. جو بات اناؤنس کی گئی تھی وہی حقیقت ہے کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کتنے اس میں زخمی ہوئے ہیں. باقی افسانہ ہے اسی طرح جیسے 26 نومبر کا تھا, دوسری طرف جیسے 26 نومبر میں پہلے 1000 تھے, پھر 300 ہوئے, پھر 200 ہوئے. 200 کا نمبر تو آبویسلی میں نے کہا کہ یہ بہت سارا تو فسانہ ہے نا جی. جیسے جی آپ کی آواز اب دوبارہ پوچھیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا کہ ایک تو ایگزیجریٹڈ نمبرز تو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن لاہور اور مرید کے میں جو واقعات ہوئے, کیا کیجولٹیز ہوئی ہیں دوسری طرف سے بھی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا وہ اناؤنس کی گئی ہیں, وہ جو پنجاب حکومت نے اور باقی فورسز وہاں تھی, اس کے بعد آپریشن کے بعد اناؤنس کیا گیا ہے کہ کتنی کیجویلٹیز ہیں, کتنے لوگ زخمی ہیں, غالباً نمبر دیا گیا, اور اس کے جی دیکھیں نا, باقی فسانہ تو آپ نے 26 نومبر میں بھی سنا تھا. 1000 آدمی, 1200 آدمی, 400 آدمی, 300 آدمی, 200 آدمی, اور کہنے والے کون تھے؟ بہت بڑے بڑے لیڈر کہتے تھے. اور بعد میں تحریک انصاف نے شاید 14 لوگوں کی قواعد دیے تھے. لیکن مجھے بتائیے گا طلال صاحب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے سینئر رہنما رہ چکے ہیں, نون لیگ کے سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ایک واقعہ تو ان کے اپنے حلقے کا ہے, اور یہ ذاتی طور پہ وہ کیس جانتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی جب وہ ہلاکت ہوئی ہے, میت لینے گئے تو پھر شرائط رکھی گئی تھی کہ آپ کوئی کیس نہیں کریں گے, اور پھر کچھ صحافی ہیں جنہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا کہ بالکل یہ واقعہ ان کی نالج میں بھی ہے. تو یہ تو عباسی صاحب اب الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کیجویلٹی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلے, تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے, پتہ چل سکے کس گن فائر سے ہوئی ہے, سیکیورٹی فورسز سے ہوئی ہے یا اپنے بندے خود بھی مارے گئے. اور جب تک کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو, جب تک اس کا معائنہ نہ ہو, جب تک وہ باڈی جو ہے پورا اس کا قانونی طریقہ کار ہے وہ نہ ہو, تو وہ تو ہم تو خود ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو خود ہر ایک آدمی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی نقصان ہوا ہے, کوئی زخم آیا ہے, یا کسی بھی قسم کا اس پہ اٹیک کیا گیا ہے ڈیورنگ مارچ, تو وہ آئے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں پر جو سیکیورٹی فورسز نے ایکشن کیا ہے ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور کہاں پر دوسری سائڈ سے جو ایلیگیشن یہ ہے کہ نہیں آپ ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہے اور پھر آپ مطالبہ کریں کہ شرائط رکھی جائیں, تو پھر تو یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود لوگ سامنے ہیں, وہ کیسے آئیں گے پھر؟ دیکھیں, کوئی شرط, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامنے آئیں. اگر کہیں باڈی ہے ملنی چاہیے, فسانے نہ بنائیں نا, جذبات نہ بھڑکائیں. سب سے پہلے تو کہا گیا تھا کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے, پھر خود ہی کہا گیا نہیں زخمی ہیں, پھر کہا گیا نہیں محفوظ جگہ پر ہیں, پھر کہا گیا نہیں سب خیریت سے, ان کے وائس نوٹ آنے شروع ہو گئے. تو بات مجھے یہ بتائیے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اب کل ہم نے دیکھا کہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں سہیل آفریدی جو نئے چیف منسٹر ہیں کے پی کے, وہ نہیں آئے وہاں پر,
اور انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی میں گائیڈ لائن نہیں لے سکوں گا اپنے قائد سے، تو میں اس طرح کی میٹنگز میں شرکت نہیں کروں گا. اب ایک طرف وزیر اعظم جو ہے ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کی مکمل معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں ہر ایشو پہ. اگر اتنا جسٹس دکھا رہے ہیں تو ملاقات کرنے دیں. بڑی نارمل سی بات ہے کہ ایک شخص الیکٹ ہوا ہے، جس کے نام پہ الیکٹ ہوا ہے، اس سے ملاقات کر کے گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ملنے دیا گیا پہلے بھی، اور کیا اب آئندہ ہفتے ملنے دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں کیا جو کے پی کا سی ایم ہے وہ جب وہ حلف لیتا ہے تو حلف وہ کس چیز کا لیتا ہے؟ کے پی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا، یا وہ کہتا ہے کہ میں فلانے مجرم سے ملوں گا، فلانے ٹائم پہ ملوں گا، اس کو آزاد کرواؤں گا، اس کی حفاظت کرواؤں گا؟ اس بات کا حلف لیا ہے اس نے. اس کو یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ 4.5 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں لڑ رہا ہے اور وہ جل رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی وفاق میں اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں شرکت کرنے کی بجائے اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے گی. یہ کسی غلط فہمی میں ہے، یہ نوجوان ہیں اور یہ غلط فہمی سے نکل آئیں. کوئی ایسی کوئی سیاسی ورکر ایسا نہیں ہے کسی بھی پارٹی کا جو اپنے قائد سے گائیڈنس نہ لیتا ہو. آپ بھی لیتے ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا جب انڈیا کے خلاف جنگ تھی، چیف ایگزیکٹو تو شہباز شریف صاحب تھے، سارے پاورز ان کے پاس تھے، حلف انہوں نے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نواز شریف سے مشاورت کی. آپ کی پارٹی کہتی کہ نواز شریف نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. نواز شریف صاحب نے تو کوئی حلف نہیں لیا. جب نواز شریف صاحب بطور مجرم جیل میں تھے تب بھی آپ لوگ ملاقاتیں کرتے تھے، سیاسی مشاورت کرتے تھے. آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں تھی کہ ان سے آپ مشاورت کریں، لیکن یہاں پہ ہر پارٹی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جو آپ کے قائد ہوں گے، چاہے وہ پاور میں ہو، چاہے الیکٹڈ ہو یا نہ ہو، آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں. اتنی سمپل سی بات ہے. اگر معاملات کو بہتر کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں لچک وفاقی حکومت کو بھی دکھانی پڑے گی نا. دیکھیے ایک میں آپ سے عرض کر دوں، اگر بہت ساری مصیبتوں سے بڑی 2 جماعتیں جو ہیں وہ نکلی ہیں، کال کوٹریوں سے لے کے پھانسی کی گھاٹ تک، تو جلا وطنیوں سے لے کے نااہلیوں تک، تو اس کے دوران بھی نہ 9 مئی ہوا ہے، نہ 26 نومبر ہوا ہے، نہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے، اور نہ اس طرح کی ٹویٹس جو بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں اس طرح کی ٹویٹس ہوئی ہیں کہ آپ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں اور وہ سزا یافتہ ہیں. اور یہ بھی نہیں دونوں پارٹیوں نے کیا کہ اگر وہ حکومت یا اپوزیشن میں ہو تو اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیں. اور یہ بلیک میلنگ نہیں چل سکے گی، اور یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی. یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے اپنے دن گن رہے ہیں. یافتہ تھے، لیکن کن بڑے فیصلوں میں آپ نے ان سے لندن جا کے مشاورت کی ہے؟ وہ سزائے یافتہ تھے لیکن نہیں ہوا. دیکھیں بالکل کیے نا، لیکن یہ تو نہیں کیا نا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہو اور کام رک جائے اور آپ شرائط بلیک میلنگ شروع کر دیں ریاست سے. بہت بہت شکریہ. یہ بالکل ساتھ موجود تھے، میرے پاس وقت کم رہ گیا. ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دوحہ میں اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے وفد کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ایک دور ہوگا مذاکرات کا یا مزید دور ہوں گے اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں. اس ایشو پر ہم مزید بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران یوسف صاحب نے، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ بتائیے گا کامران صاحب، کیا کیا نکات ایجنڈا پر ہو سکتے ہیں اور کیا توقعات کی جائیں، کیونکہ اب تو یہ مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، قطر اس کا ثالث ہے. کیا کوئی بہتر توقعات ہیں اس دورے سے، ان مذاکرات سے؟ دیکھیں ایجنڈا تو بہت واضح ہے. آئی تھنک اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا. ایک ہی صرف ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، یا جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی ہیں، افغان طالبان ان کو روکے. یہ ایک ایجنڈا ہے، اور یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے مسلسل پاکستان اس کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے. لیکن جو انفارچونیٹ پہلو ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا. ان مذاکرات میں جو میری معلومات ہیں، جو ڈفرینٹ ہونے والا ہے، یہ جو پاکستان ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کوئی زبانی جو یقین دہانی ہے اس پر بلیو نہیں کرے گا. پازیٹیو یہ چیز ہے کہ قطر اس کی میڈیشن کروا رہا ہے، تو پاکستان بالکل چاہتا ہے کہ ایک ریٹن اگریمنٹ ہو، ریٹن اگریمنٹ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک ٹائم لائن ہو جو ویریفائبل کریڈیبل جو ایکشنز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف، بی ایل اے کے خلاف یا باقی جو پاکستان مخالف گروپ ہیں افغان طالبان کی حکومت ان کے خلاف لے. اگر ایسے سٹیپس نہیں لیے جائیں گے
تو پھر آئی ایم شیور کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اس وقت میرے خیال میں کافی غیر یقینی کی سی صورتحال ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اب افغان طالبان جو یہ انسسٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی والا معاملہ, ٹی ٹی پی والا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, اگر انہوں نے وہی موقف دہرایا تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہیں آلریڈی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہیں, تو پھر مذاکرات کے ذریعے بھی شاید کوئی اس کا بہتر حل نہ نکل سکے. صحیح, دو چیزوں پر اور بتائیے گا کامران صاحب. ایک تو یہ کہ افغان طالبان کے حوالے سے اس میٹنگ کو کرنے پر بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا. پہلے تات آئی کہ وہ اس پہ راضی ہیں, پھر کچھ اس طرح کی تات تھی کہ شاید وہ منع کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں بات چیت سے, اور پھر فائنلی ان کا وفد وہاں پہ چلا گیا. اور دوسرا اب یہ بھی تاتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب بھی تمام ویریفائڈ جو ایویڈنس ہے وہ لے کے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں. بالکل, آئی تھنک اس سے پہلے بھی پاکستان جو شواہد ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کو دے چکے ہیں, اور افغان طالبان کے جو قیادت ہے وہ پرائیویٹلی جو مجھے بھی جو کچھ اطلاعات ہیں وہ ایڈمٹ کرتے رہے ہیں کہ یس یہ ٹی ٹی پی اور ان کی جو قیادت ہے افغانستان میں موجود ہے, یہ پرابلم ہے, بٹ وہ اپنی مجبوریاں بیان کرتے رہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ ہماری بڑی پرانی ایک شراکت داری ہے, امریکہ کے خلاف مل کر ہم نے لڑا بھی ہے. پھر وہ یہ توجیہات بھی پیش کرتے رہے کہ اگر ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ داعش میں شامل ہو جائیں گے, ہمارے خلاف ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پبلکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, تو پتہ ان کو بھی ہے. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ افغان طالبان ماضی میں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ اس کا کچھ سیاسی حل نکالیں, دیکھیں آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں, آپ ان کو کوئی کنسیشن دیں. پرابلم اس میں یہ تھا کہ ماضی میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا, لیکن جو ٹی ٹی پی ہے ان کے کچھ مطالبات ایسے تھے کہ جس میں پاکستان کو اپیرنٹلی اپنی جو ٹیریٹری ہے, خاص کر کے سابقہ قبائلی علاقے ہیں, ان کو کنسیڈ کرنا تھا. تو کیا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان نے تو واضح کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت اگر کوئی کنسیشن ہو سکتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ اب جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ انف از انف, اور شاید جو پاکستان نے پچھلے ایک ہفتے سے جو نئے رولز آف دا گیم طے کیے ہیں, اور رات یہ بھی پاکستان نے جو کارروائی کی تھی, جیسے ہی شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا, پاکستان نے فوری طور پر حافظ گل بہادر گروپ کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا پکتیکا میں. تو اب دباؤ تو افغان طالبان کے اوپر ہے کہ میک اور بریک ہے ان کے لیے بھی, اور قطر کی جو انوالومنٹ ہے آئی تھنک دیٹ کوڈ پلے اے پازیٹیو رول, بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور منصور صاحب آپ نے بھی پچھلے ہفتے میں بتایا تھا, ابھی جو کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ فاٹا کا جو مرجر تھا اس کو ریورس کرنے کی یہ بھی ایک ٹی ٹی پی کی اس وقت ڈیمانڈ تھی. اب بتائیے گا کہ یہ قطر میں مذاکرات ہونا, قطر کا بطور ثالث میں ہونا, یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے کیا کوئی بہتر توقع ہمیں رکھنی چاہیے؟ کیونکہ پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے افغان طالبان سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے, تو کچھ میٹنگز میں اسپیشل انوائز ان ممالک کے موجود رہے ہیں. کیا درست ہے یہ بات؟ جی دیکھیں, قطر کا ثالث ہونا, قطر کا گڈ آفیسز کو یوز کرنا ایک اچھا اقدام ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل چینلز تقریباً منقطع ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے, جب سے یہ ملٹری ایسکیلیشن کے فیز میں آئے ہیں. اب اس وقت جو ہماری جو دونوں ڈیلیگیشنز قطر میں موجود ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے آبجیکٹیوز پہ کلیئر ہونا چاہیے. آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو تو پاکستان کا یہ ہے کہ اب ملٹری ایسکیلیشن کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں ٹی ٹی پی کے اوپر ہمیں افغان طالبان سے کس قسم کی کنسیشن یا کس قسم کی آفر ملتی ہے, کس قسم کا کوآپریشن ملتا ہے. اس میں جیسے کامران یوسف صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کسی قسم کا ریٹرن ایگریمنٹ ہو یا زبانی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور اس میں قطر کی گارنٹی ہو, کیونکہ قطر میں ہی دوحہ پیس پروسیس کنکلوڈ ہوا تھا, دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا, اور دوحہ پیس ایگریمنٹ میں ہی یہ کمٹمنٹ افغان طالبان نے دی تھی کہ افغان سوئل استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کے سے آگے جا کے, ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنے کے آبجیکٹو سے آگے جا کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ بہت برے حال میں ہے اس وقت. بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا ٹریک پہ آنا بہت ضروری ہے. بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا ٹریک پہ آنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرلی اچھے تعلقات ہوں گے پاکستان کے اور افغان طالبان کی حکومت کے, تبھی افغان طالبان کی حکومت پاکستان کو اوبلائج کر سکے گی. اگر یہ حالات اسی طرح رہے جس طرح ابھی ہیں یا اور زیادہ خرابی کی طرف گئے, تو افغان طالبان کی طرف سے کوئی کوآپریشن ملنا پاکستان کو مشکل ہو جائے گا. اور پھر جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں, انڈیا ہے اور دیگر بھی کچھ ڈیٹریکٹرز ہیں, ان کو زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا اینٹی پاکستان ایجنڈا پہ. تو میرا خیال ہے کہ
اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ یہ پروسیس جو قطر کی وساطت سے ہو رہا ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، لیکن اس کو بائیلیٹرل ٹریک کی طرف لے کر آئیں. پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل ٹریک کبھی منقطع نہیں ہونے چاہیے. جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور ہمارے سیریس ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی ٹریڈ ہے، اکانومی ہے، پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں. تو ان معاملات میں بھی پیش رفت ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت بالکل منقطع ہے، ہر قسم کے بارڈر بند ہیں، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی. ذرا بتائیے گا کہ ہماری تو ایک بڑی واضح ڈیمانڈ ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین ٹی ٹی پی استعمال نہ کرے پاکستان کے خلاف، تو اس میں افغانستان یا طالبان جو حکومت ہے وہاں پہ ان کی پاکستان سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیونکہ کل ہمارے شو پہ سابق سی جی ایس محمد سعید صاحب موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ والا معاملہ ہے جو ایک سالوں سال تک چلتا آیا ہے کہ اوپن بارڈرز ہوں اور وہ یہاں پہ آ سکیں، جب مرضی جائیں جا سکیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سٹیٹس کو ہو. اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ جس پر ہمیں بڑی تشویش تھی کہ اس سے اسمگلنگ بڑھتی ہے، پاکستان کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے، اس پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ کھلی چھوٹ ہو. تو وہ چاہتے ہیں اس پہ سٹیٹس کو، کیا اس قسم کی رعایت وہ چاہتے ہیں؟ جو بھی ہماری انگیجمنٹ ہوئی 2021 میں افغان طالبان کے حکومت لینے کے بعد، اس میں افغان طالبان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ اب ہم ایک انسرجنٹ گروپ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ہے، آپ وائڈر چینلز، براڈر چینلز گورنمنٹ کے کھولیں اور انگیج کریں ہمیں ایز گورنمنٹ. اور اس میں آپ نے جو جن باتوں کا ذکر کیا اس میں ان کی طرف سے ڈیمانڈ یہی آتی ہے کہ سب سے پہلے جب پیپل ٹو پیپل ریلیشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس بارڈر کے اوپر ایک موومنٹ کا مروجہ نظام تھا، پرانا نظام تھا، جس میں بارڈر میں ویزا کے بغیر آنا جانا تھا، اور بہت لوگوں کی بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے اس بارڈر سے، جینوئن موومنٹ ہوتی ہے عام لوگوں کی، غریب لوگ ہیں کافی، وہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے. اور خاص طور پہ افغان 2006 کی ایک سٹڈی تھی کہ 50,000 لوگ ایک دن میں بارڈر کراس کرتے ہیں سوشل اور اکنامک ریزنز کی وجہ سے. تو وہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ چمن پہ ابھی تک اب گزشتہ کچھ عرصے تک بغیر ویزا کے لوگ آ جا رہے تھے، تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ موومنٹ جاری رہنی چاہیے. لیکن اب چونکہ تبدیلیاں کچھ ایسی آئی ہیں تو دونوں ممالک اس بات پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ ہم ویزے کا نظام جو انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستان کی طرف سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن کسی طرح سے آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی طرح سے ڈیٹا بیس بنا لیں، جو لوگ بارڈر ایریاز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کسی طویل ویزے کا یا کسی طرح کی ریکارڈ کا بندوبست ہو سکے. اچھا، اسی طرح جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ میں افغانستان کی جینون کراچی ان کے لیے پریفرڈ پورٹ ہے، سب سے زیادہ پریفرڈ نمبر 1 پورٹ جو ہے افغان قوم کے لیے، افغان ٹریڈرز کے لیے، وہ کراچی ہے. تو وہ ایک اچھا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ مانگتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے اسمگلنگ اور دیگر خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن ایپٹا جو تھا وہ اب 2019-20 سے ایکسپائر ہو گیا تھا 2020 میں غالباً، اور اس کے بعد سے وہ یونیلیٹرلی ایڈ ہاک بیسس پہ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں پرابلمز ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ایک اچھے ایپٹا کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ یہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیلیٹرل ٹریک جو ہے وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، لیکن کامران صاحب اس وقت تو یہ حالات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو ٹرائی سیریز ہونی تھی اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے. ابھی تو یہ نچلی سطح پہ ہیں یہ تعلقات. اور اب مجھے بتائیے گا کہ کیا امید ہے کہ یہ کوئی بحال ہو سکتا ہے بائیلیٹرل ٹریک؟ کیونکہ میں کچھ خبریں دیکھ رہا تھا، صحافی جو کہ افغانستان سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں وہاں پہ افغان طالبان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو افغان طالبان کی ڈیمانڈ ہے کہ تمام ہمیں ثبوت دیں کہ کہاں ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس ہیں تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ان ریئلسٹک ہوگا یہ سمجھنا کہ ہم پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں کو مکمل طور پہ روک سکتے ہیں. تو اس وقت جو پالیسی پاکستان کی بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی اٹیک ہوگا، جیسے کل میران علی میں ہوا، تو پاکستان اس کا جواب دے گا. تو اس صورتحال میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ کیسے ہو سکے گی پھر؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے زیادہ قصور وہ افغان طالبان کا ہی ہے. پاکستان کا شروع میں یہ مطالبہ نہیں تھا. جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت تو پاکستان کی اپروچ بڑی ان کے ساتھ فرینڈلی تھی، اور پاکستان کو یہی توقع تھی کہ افغان طالبان کے ساتھ ہسٹورک ہمارے ایک ریلیشن شپ رہے ہیں. یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب نظر آیا کہ افغان طالبان نے جو کمٹمنٹس بھی کی اور اسے انہوں نے پھر بیک آؤٹ کیا، اور میرے خیال میں اگر افغان طالبان سنسیریٹی شو کرتے ہیں تو پاکستان اتنا ریزنیبلی ان کو روم دے سکتا ہے. کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جب پہلے بھی ڈسکشنز ہوتی رہیں تو پاکستان یہ نہیں کہتا تھا کہ امیڈیٹلی کل ہی اٹیکس بند ہو جائیں، بٹ ایٹ لیسٹ ویزیبلی آن گراؤنڈ اس طرح کے ایکشنز ہوں جس سے نظر آئے کہ وہاں پر کلیئرلی آپ کو ایک وائلنس میں ریڈکشن ہوتی نظر آ رہی ہے. اب پاکستان کے نقطہ نظر کو اگر آپ پرے بھی رکھیں، میں امریکہ میں بہت سے جو تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں ان سے بھی میری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے،
اب وہ پاکستان سے سمپتھائز کرتے ہیں. میں ایک سینئر وہاں پر تھنک ٹینک کے جو اس سارے ایریا کو فالو کرتے ہیں وہ بالکل اگری کرتے ہیں کہ اس وقت 80-90% جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کی لنکیج جو ہے افغان طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا اور ٹی ٹی پی کو وہاں پر کھلی چھوٹ ہے. تو افغان طالبان کو یہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کا ادراک ہے. ایشو صرف یہ ہے، خود کئی جو ان کے افغان صحافی ہیں جو سمجھدار ہیں کہ افغان طالبان نے ماضی میں القاعدہ کے چکر میں افغانستان کو تباہ کروایا، افغان عوام کا نقصان ہوا. تو یہ جو ان کی ایک ہٹ دھرمی ہے، آئی تھنک ایک فلیکسیبلٹی نہیں ہے ان کی اپروچ میں، کیونکہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ پہلے سے کرتے، آئی ایم شیور کہ میرے خیال میں اسکائی از دا لمٹ. ان کو نہ صرف ابھی تک ریکگنیشن مل چکی ہوتی، یہ جو ٹریڈ کے ایشوز ہیں یہ بھی اس طریقے سے نہ آتے، یہ افغان مہاجرین کے ایشوز ہیں یہ بھی سیٹل ہو جاتے، بٹ سم اور دی ادر آئی تھنک انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. ایک اور پہلو اگر کامران صاحب اس میں انکلوڈ کریں، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، کہ 2021 میں بھی ہم نے ایک سنسیئر کوشش کی، 2022 تک وہ کوششیں جاری رہیں، لیکن اس کے بعد بھی ٹی ٹی پی کو نہیں روکا افغان طالبان نے. اب اس میں انڈیا کا ایلیمنٹ انوالو ہو گیا ہے. بڑا واضح ہے کہ انڈیا اب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے فارن منسٹر، طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا دورہ بھی وہاں پہ ہوا. تو اب جب ان کے پاس ایک انڈین سپورٹ موجود ہے، اس وقت تو بالکل نہیں تھی، انڈیا تو اس وقت وڈرا کر رہا تھا افغانستان سے، تو اب آپ کے خیال میں کیا وہ بآسانی آ جائیں گے، اس پہ مان جائیں گے؟ دیکھیں یہی بہت بڑا سوال ہے، اور میں آپ کو جو امریکی کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کا حوالہ دوں گا. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہم بھی بڑے اسکیپٹیکل ہوتے تھے کہ پاکستان ہر الزام انڈیا پہ لگا دیتا ہے، بٹ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آن گراؤنڈ بالکل ایسے ایویڈنس موجود ہے کہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور ایسی صورت میں آئی تھنک جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو پاکستان کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ہم نے بڑی پرائز پے کی، اگر اس سال اگر آپ دیکھیں جو نمبر آف فیٹیلٹیز ہیں ہمارے سیکورٹی افیئرز اس کی بہت زیادہ ہائی ہے، اور اب اگر اس موقع کے اوپر ہم بیک ٹریک کر جاتے ہیں اور پھر ٹی ٹی پی والا کوئی حل نکلتا نہیں ہے، اگر ہم نے اتنی سیکریفائسز دے لی ہیں، جو مجھے پتا ہے کہ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ میکسیمم پریشر جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ڈالا جائے، اور اب ان کو بالکل ایک موقع دیا جائے کہ دیکھیں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو افغان طالبان، پہلے بھی ہم کہتے رہے لیکن پہلے پولائٹلی کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ رہنا ہے آپ نے یا پاکستان کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں کوئی ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کریں گے. جو کاسٹ ہے پاکستان وہ ریز کر رہا ہے ان دا ہوپ کہ افغان طالبان کو سمجھ آئے اور وہ اپنے جو رویہ ہے اس میں تبدیلی لائیں. اگر وہ نہیں لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ہے وہ بیک آؤٹ کرنے والے نہیں ہیں، دے ول گو آل آؤٹ. بہت بہت شکریہ. کامران یوسف اور منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.